अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट का आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। ओवरऑल आज के दिन हम कह सकते हैं एक रिकवरी मोड में सारे इन्वेस्टर्स दिखाई दिए। अच्छी बाइंग देखी गई। लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। ओवरऑल यूजुअली ये होता है और हिस्टोरिकली भी ऐसा ही होता है कि फ्राइडे के दिन सब लोग अपनी पोजीशंस ऑफलोड करते हैं, लेकिन आज के दिन एक फ्रेश बाइंग मार्केट में देखी गई और साथ साथ एक अच्छे स्टैटिस्टिक्स विटनेस किए गए। ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस देखी गई। एक ग्रीन ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस के साथ मार्केट का क्लोजर होना नेक्स्ट वीक के लिए एक एंथुसियाज्म क्रिएट करना। इट मींस के मार्केट के अंदर दोबारा ट्रस्ट लेवल, दोबारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 40,000 का लेवल जो एक सपोर्ट लेवल भी था, फिर हमने लूज कर दिया था, फिर अचीव किया, तो ये तमाम चीजें स्टग ऑफ वॉर के अंदर आज के दिन 40,000 का लेवल हमने अचीव किया, सस्टेन किया और फाइनली क्लोजर इससे अपवर्ड किया। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। वीकली परफॉर्मेंस देखते हैं, पूरे हफ्ते की क्या परफॉर्मेंस रही। 40,155.16 पे मंडे के दिन मार्केट का क्लोजर रहा। 485.96 का इजाफा देखा गया। 146.84 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, यानी कि मंडे के दिन एक अच्छा स्टार्टिंग ऑफ द वीक हमने विटनेस किया। ट्यूसडे के अंदर 39,802.91 पे क्लोजर रहा। 352.25 का डिक्लाइन देखा गया। दैट वाज कॉल्ड प्रॉफिट टेकिंग। उस दिन हम कह सकते हैं 153.72 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। वेडनेसडे के अंदर अगेन एक नेगेटिविटी मार्केट के अंदर प्रिवेल की। 39,279.43 पे क्लोजर। 523.48 का डिक्लाइन। 258.29 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। थर्सडे के दिन दैट इज यस्टरडे एक अच्छी चेंज, पॉजिटिविटी देखी गई। 39,747.36 पे मार्केट का क्लोजर रहा। 467.93 पॉइंट्स गेन किए गए। 227.73 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के दिन भी हमने देखा एक कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर बिकॉज ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर साहब, यानी कि इसहाक डार साहब की एक प्रेस ब्रीफिंग आई थी और जो हमने देखा था एक कॉन्फिडेंस उसने दिया मार्केट के अंदर। आज के दिन भी इन्वेस्टर्स दोबारा एक अच्छे मोड में दिखाई दिए। 40,420.45 पे क्लोजर। 673.09 का इजाफा। 283.61 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। इस वीक के अंदर हमने गेन्स ही किए। अगर हमने थोड़ा सा भी जो हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स लूज किए, वो जस्ट इसी वीक के अंदर सम अप हो गए और ओवरऑल इस वीक को अगर हम सम अप करें तो पॉजिटिव जेस्चर दिखाई देता है। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे रशिया के हवाले से। रशिया ऑब्वियसली हमें जो है वो ऑफर कर रहा है एक अच्छे ऑयल प्राइस की, साथ साथ वो रिफाइन ऑयल जो है वो हमें दे रहा है, तो ये भी एक अच्छी चेंज है क्योंकि हमारे पास ये प्लांट्स नहीं है। फिर एक आगे रिफाइनरी का इशू हो जाएगा, तो हमें रिफाइन ऑयल वो ऑफर कर रहा है एक अच्छे प्राइसेस में। आगे आने वाले दिनों में क्या उसका आउटकम होगा, तकरीबन 100,000 बैरल्स पर डे जो है वो देने की ऑफर कर रहा है। इस पर बात करेंगे आज। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से बात करेंगे। स्टील प्राइसेस अप हो गई हैं और कुछ ज़्यादा अप हो गई हैं, कितनी अप हो गई हैं आज बात करेंगे। एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग मार्कअप भी अप हो गया है। साथ साथ वर्चुअल आईएमएफ मीटिंग्स जो हैं वो जारी है एक सीरियस नोट पे, रेगुलर बेसिस पे। इट मींस के नेगोशिएशंस भी जारी होंगी। सो ओवरऑल आज हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं नदीम यूसुफ जीवा साहब, आप वाइस चेयरमैन हैं आबाद के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चनॉय साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैं, आप एक्सपर्ट भी हैं, सो उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम की बाकायदा आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का। अभी ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। अशात से ऑनलाइन तक इस्लामी दुनिया की अव्वलीन कारोबारी खबरें, हक़ाइक़ पर मबनी बेलाग तज्ज़ी और तबसरे, सिर्फ एक क्लिक पर। डेली बिजनेस रिकॉर्डर, कारोबारी दुनिया की पहली तरजीह। इस ममलकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, ज़ात या अकीदे से ताल्लुक़ रखते हों, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر، وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، اسٹارٹ کیا ہے پروگرام، تو ٹاپکس آپ نے سنے ہیں. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان سے جو ہے وہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. چنوائے صاحب کیا کہیں گے اکانومک سچویشن کے حوالے سے، خاص کر رشیا ہیز آفرڈ اس کہ 100,000 پر بیرل پر ڈے جو ہے وہ ہمیں دیں گے. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ ایک اچھی پرائز کے ساتھ ریفائنڈ آئل ہمیں میسر ہوگا؟ جو ایک ایشوز ہیں وہ تو سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو ہماری اس وقت اکنامی کی پوزیشن ہے اس میں یہ خبر جو ہے وہ ایک بہت حوصلہ افزا خبر ہے، اور اس کا امپیکٹ آپ نے دیکھ لیا کہ 2-3 دن سے سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اس پورے ہفتے کے اندر ماں سوائے 2 دن کے 3 دن جو ہے وہ پلس میں رہی، ریڈ میں رہی، اور اوورآل اگر پورے ہفتے کو کمپیئر کریں تو 900 پلس پوائنٹ کا تقریباً اضافہ ہوا ہے پورے ہفتے کے اندر، پلس مائنس کو ایڈجسٹمنٹ کر لے تو. ایگزیکٹلی دو چیزیں بڑی اہم ہیں اس دور میں جہاں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اور اسحاق ڈار صاحب نے کیٹیگریلی بیٹھ کر انٹرویو دے کر نہ صرف پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں یہ بات کی بلکہ اس کے بعد پریس کانفرنس کی اور بڑی مفصل تفصیل سے بتائی کہ پاکستان کیوں ڈیفالٹ نہیں کر سکتا اور اس کی کیا وجہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس سٹیٹمنٹ نے جو نیگیٹو ٹرینڈز تھے ان کو تھوڑا سا پازیٹیو ٹرینڈ میں بدل دیا ہے. حالات بہتر ہو رہے ہیں. جو انہوں نے کام کرنا تھا اکنامی کے حوالے سے وہ یہ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک سب سے بڑا اس وقت خدشہ یہ ہے کہ فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے بہت نیچے آ گئے ہیں،
اس کو کیسے اوپر لانا, کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو ایک کمفرٹ زون میں لے کر آنا, اس کے لیے بھی انہوں نے فارمولا ڈیوائز کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج ابھی ایز اے بزنس کمیونٹی, ایز اے پاکستانی, ہمیں اس پریزنٹ گورنمنٹ کو اس سینس میں سپورٹ کرنا چاہیے. میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا, میں کنٹری کی سروائیول کے لیے بات کر رہا ہوں کہ کنٹری کی سروائیول کے لیے آج پازیٹیولی گورنمنٹ کا ساتھ دینا بہت ضروری ہو گیا ہے. کہ اگر ہم سبھی اس طرح کی باتیں کریں گے کہ رومرز کو آپ اسپریڈ کریں گے کہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے, ڈیفالٹ ہو رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج پاکستان کے کسی بھی اچھے ہوٹل میں آپ کو کوئی جگہ نہیں مل رہی, کوئی کمرہ نہیں مل رہا, شادیوں کا سیزن زور پر ہے, شہر بھر میں ٹریفک نظر آ رہا ہے, آپ کی ریٹیل سیلز جو ہیں وہ عروج پہ چل رہی ہیں. اس کے بعد کسی ریسٹورینٹ میں آپ کو کھانے کی جگہ جو ہے وہ خالی نہیں ملتی. تو کہاں سے جو ہے وہ ہم اتنی ڈپریشن کی بات کریں؟ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر ملک کو جو ہے وہ آگے چلانے کی بات کریں, اور اس سینس میں گورنمنٹ کو سپورٹ کریں کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کو جو ہے وہ بڑھانے کی بات کریں, نیگیٹیوٹی سے پرہیز کریں, اور ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ کس طرح ہم غیر ضروری امپورٹس جو ہیں وہ بند کر کے پازیٹیولی ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں ان پہ پازیٹیو امپیکٹ ڈالیں. آج جو یہ رشیا کی بات آئی ہے, ریفائنڈ آئل کی بات آئی ہے, کم پرائسز پہ بات آئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پورے سال کا جو آئل کا بل ہے اس میں بھی خاصا فرق پڑے گا. That's a wonderful news. Right, رضا جعفری صاحب نے ہمیں اوور کال جوائن کیا ہے, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیپٹل مارکیٹ ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم رضا, ویلکم ٹو دا شو. جی ویلکم تاشا, تھینک یو. رضا سب سے پہلے یہ بتائیے, اسٹاک مارکیٹ کے پوزیشنز پورے ہفتے کو اگر ہم دیکھیں کیسے سمرائز کریں گے آپ کے؟ کچھ دن ہم نے نیگیٹو زون دیکھی, کچھ دن ہم نے پازیٹیو ٹریجیکٹری پرفارمنس دیکھی, اوور آل کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جی اب تو دیکھیں اوبیسلی لاسٹ ویک آف دا کیلنڈر ایئر اینڈ اب تو سال نیکسٹ جب ٹریڈنگ ہوگی تو نیو ایئر ہی ہوگا, تو آف کورس ایک مکس اینڈ میچ ہی ہم نے دیکھا ہے. تھوڑا ہم نے ٹورڈز جب کل بھی اور آج بھی ایز دا ایئر ڈریو ٹو اے کلوز تو وی سو کسی تھوڑا پل بیک آیا ہے, اینڈ آئی تھنک مارکیٹ سکسیڈڈ کے 40,000 پلس کے لیول سے اوپر یہ پھر بند ہوئی ہے. تو آف کورس نیگیٹو ایئر سرٹنلی انذر ون, بٹ وہی والی بات ہے کہ لاٹ آف رسکس آر ان دا پرائس, ٹھیک ہے نا. آئی تھنک میں وہی کنورسیشن سن رہا تھا, تو اس دفعہ تھوڑا یہ ہوا ہے کہ زیادہ زور نیگیٹیوس پر ہے کمپیئر ٹو پرائر ایئرز. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر ہر کوئی نیگیٹیوس کی بات کر رہا ہے تو کہ وہ نیگیٹیوز ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ پرائس میں آلریڈی موجود نہیں ہے یا پرائس نہیں کر لیے گئے. اگر ہر کسی کو نیگیٹیوز ہی نظر آ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر اسٹاک مارکیٹ سو تو نہیں رہی نا, تو اس نے آلریڈی پریشر لیا ہے اس سال. تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ از اے بیرومیٹر آف اکانومی. ہمارے پاس اکانومی کی جو اگر تھوڑے سے فنڈامنٹلز ہیں تو وہ اسٹاک مارکیٹ میں ہمیں واضح طور پہ دکھائی دیں گے. اگر ہمارے پاس اکانومی کی ذرا سی بھی حالت خراب ہوتی ہے ڈیو ٹو فردر ریزن, اگر ہم یہ رومرز کے حوالے سے ہی بولتے ہیں کہ رومرز کی وجہ سے ہی اکانومی کو تھوڑا سا ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, فٹافٹ ہمیں جو اس کے سینٹیمنٹس ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر دکھائی دیتے ہیں. لوگوں کو کیا ایڈوائز کریں گے آپ کہ آپ کو آپٹمسٹک رہنا ہے؟ جی دیکھیں میں وہی سوچ رہا تھا, دیکھیں تھنگز آر نیور بلیک اینڈ وائٹ, تھنگز آر آلویز گرے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ صرف پازیٹیوز ہی ہو رہے ہیں اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ صرف نیگیٹیوز ہو رہے ہیں. تو اس دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ صرف اتنا دھیان نیگیٹیوز پر ہے کہ ہم یہ بھول رہے ہیں کہ پہلے بھی مشکل وقت سے پاکستان گزر چکا ہے, اینڈ اٹس ناٹ لائک کہ کوئی راستہ ایسا ہے کہ جو امپاسبل ہے کہ واپس ہم ٹریک پہ نہیں آ سکتے. تو لائک میں تو کلائنٹس کو obviously when we speak to them تو yes there is this understanding also کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ صرف نیگیٹیوز ہی اور بہتری نہ آئے. ایک یہ چیز, اور دوسرا ایک آف کورس فرام اے اسٹاک مارکیٹ پرسپیکٹو تو بڑا پریشرز ابزارب کیے ہیں اس نے اس سال نا, ویدر ان ٹرمز آف کموڈیٹی پرائسز, جیو پولیٹیکل سچویشن, انٹرسٹ ریٹس کا بڑی تیزی سے بڑھنا, سیکورٹی ایشوز. تو آئی تھنک باوجود اس کے آف کورس ویری ٹف ایئر, بٹ یہ ٹف ایئر ہم نے نکال لیا ہے, اور آگے تو یہی ہے کہ تھوڑی سی بھی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں تو اسٹاک مارکیٹ میں اتنا ایک پوٹینشیل جمع ہو گیا ہے پچھلے کچھ سالوں کا کہ there is a lot of strong rebound potential if things get back on track. اچھا رضا یہ بھی بتائیے کہ کچھ انالیسز ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ہم راک باٹم کو ٹچ کر چکے ہیں اور اب ہمیں صرف اپ سائڈ جانا ہے, اپورڈ ڈائریکشن میں جانا ہے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس ایئر اور نیکسٹ ایئر کے لیے ہمارے لیے کیا جو ہے وہ اور فردر سجیشنز ہے, سولوشنز ہیں؟ ایز این اینالسٹ اگر اوبیسلی ہم ویلیویشن کی بات کریں تو دیز آر ویلیویشن جو ہم نے گلوبل فائنینشیل کرائسس میں لاسٹ دیکھی ہوں گی یا کووڈ کے لوز کے قریب دیکھی ہوں گی,
یا جب ہمارے ایک نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے تھے، سینکشنز لگی تھی، تو اس ٹائم کی ویلیویشن سے کمپیریبل ویلیویشن ہے. تو ہسٹوریکلی جو ہمارے پاس برا وقت آیا ہے کمپیریبل ویلیوشنس ہیں. دوسرا اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کی بات کر لیں تو انٹرسٹ ریٹس آف کورس ہیو آر ایٹ پیک یا نیئر پیک، تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بڑا پریشر ایبزارب کیا ہے اسٹاک مارکیٹ میں. تو لائک آئی سیڈ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جہاں سے چیزیں بہتر بھی نہ ہو نا، اس کی ہمیں بالکل گنجائش رکھنی چاہیے. اینڈ آئی تھنک رائٹ ناؤ وی آر لوزنگ سائٹ آف دا فیکٹ کہ وہ بھی اس کی بالکل چانسز ہیں. اینڈ دی ایفرٹس آر آن گوئنگ. اگر آپ دیکھیں جو اقدامات لیے جا رہے ہیں تو وہ IMF کی پروگرام میں شمولیت کی لیے جا رہے ہیں، سبسڈیز کم کی جا رہی ہیں، امپورٹس کھولے جا رہی ہیں، یہ سارے IMF پروگرام کی طرف ہی جائیں گے، تو اس سے کانفیڈنس واپس آ جائے گا. ویل رضا، ون لاسٹ کوشچن، نیو ایئرس کے لیے انویسٹرس کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ 2023 میں یہ چیزیں یہاں انویسٹ کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ پورٹ فولیو کا حصہ بنانا چاہیے؟ نہیں، آئی تھنک دیکھیں اوبیسلی ایکویٹیز اگر آپ دیکھیں تو گولڈ اینڈ ڈالر کرنسیز ڈیڈ ویری ویل ان 2022. 2023 کا آغاز دیکھیں اب وہی ہو رہا ہے کہ کلوزنگ تو اچھی ہے 22 کی، لیکن آف کورس چیلنجز ہیں. تو یس اسٹے اے لٹل کوشش ان دا اسٹارٹ آف دا ایئر، لیکن اسی انوائرمنٹ میں دیر از این اپرچونیٹی ٹو میک بگ منی، اور بگ منی صرف ایکوٹی سے ہی بن سکتا ہے، باقی ایسٹ کلاسز سے وہ نظر نہیں آتا. تو جسٹ کیپ اے واچ آن ایکوٹیز. 2023 میں ہی آپ کو ایک انفلیکشن پوائنٹ نظر آئے گا کہ if you can time that right تو یہاں سے there is a potential to make strong returns. ویل تھینک یو سو مچ رضا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کافی ڈیٹیل انالیسز. 2022 کا جو ایک ایئر ہے وہ آج سم اپ ہوا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دن جب مارکیٹ کلوزر ہوا ہے تو اس میں یہ ایک اچھا کانفیڈنس، ایک ٹرسٹ بلڈ اپ ہوا کہ اس ایئر کے اینڈ میں مارکیٹ جو ہے وہ پازیٹیو دکھائی دی ہے. نیکسٹ ایئر میں یعنی کہ منڈے کے دن 2023 میں جب مارکیٹ اوپن ہوگی تو یہی انتھوزیازم اور یہی انرجی دیکھی جائے گی. ہمارے ساتھ ندیم صاحب بھی موجود ہیں، چنوائے صاحب بھی. ندیم صاحب یہ بتائیے، کنسٹرکشن سیکٹر کی بات کرتے ہیں. اس پورے ایئر میں ہم کنسٹرکشن ایکٹیویٹی دیکھیں تو تھوڑی سی اپورڈ ڈائریکشن میں تھوڑی سی والیٹیلٹی بھی دیکھی گئی، اب ڈاؤن سائڈ بھی دیکھی جا رہی ہے ڈیو ٹو انفلیشن. واٹ ڈو یو تھنک کہ پورے انٹرنیشنلی ہمیں انفلیشن بڑھتا ہوا دکھائی دیا ہے ڈیو ٹو فردر ریزن؟ ابھی جیسے ہم نے ذکر کیا کہ کووڈ کے حوالے سے بھی، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے گیپ کے حوالے سے بھی. کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان کے اندر کنسٹرکشن سیکٹر رائٹ ناؤ کہاں کھڑا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے وہ ہمیشہ سے اس ملک کو سرو کرتا رہا ہے پچھلے 50 سالوں سے، اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ایک سال سے جو بھی گیپ آیا ہے اس میں 8 مہینے ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جب تک یہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی میں نہیں سمجھتا کہ کام میں بہتری آئے گی. ابھی جیسے اسٹیل کی پرائز ابھی رائٹ ناؤ ابھی 2,25,000 پہ دوبارہ ٹچ کر گئی ہے، بیچ میں 2 لاکھ ہو گیا تو دوبارہ 2,25,000 ٹچ ہو گیا. اب مثال کے طور پہ اگر کسی ہمارے بلڈر نے آؤٹ اسکرٹ میں 5,000 اسکوائر فٹ پہ کوئی چیز سیل کی ہوئی ہے، وہ کس طرح اس کو میٹ کرے گا؟ میں آپ کے پلیٹ فارم سے حکومت سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی پالیسی بنے جس میں سارے اسٹیک ہولڈر ہمارے ساتھ ہوں، اور ایک 20 سال کی اکنامی کی پالیسی بننی چاہیے جس میں صرف یہ نہیں کہ کنسٹرکشن سیکٹر سے لوگ ہوں، اس میں ٹیکسٹائل سے بھی ہر سیکٹر کے لوگ شامل ہوں، اور اس میں پھر ایسا نہ ہو کہ ان کو جو ہے وہ کہیں بھی چیلنج ہو. ہمارا ملک بھی چل رہا ہے نا پچھلے 70 سال سے، اوپر نیچے اپ ڈاؤن آ رہے ہیں. 20 سال میرے خیال سے ان کو بھی دینے چاہیے. ہمیں بزنس کے لیے بھی اکنامی کے لیے بھی ٹائم دینا چاہیے. اس میں جس طرح سے میرے خیال سے 2 سال میں 3 سال میں اوپر نیچے بھی اپ ڈاؤن بھی آئیں گے، لیکن ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے. ابھی جیسے چنائی صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ کافی چیزیں ہمیں مل جل کر حکومت اپنا کام کر رہی ہے، اور وہ چاہتی کون سی حکومت چاہے گی کہ اس کی حکومت انسٹیبل ہو؟ وہ تو کبھی نہیں چاہے گی. وہ چاہے گی کہ جی ہم عوام کو بہتر سے بہتر سرو کریں. اور جہاں تک آپ نے بات کی، دیکھیں کنسٹرکشن انڈسٹری ہماری وہ انڈسٹری جو 70 انڈسٹری کو لے کے چلتی ہے، ساتھ میں لائٹ انڈسٹریز ہیں، رائٹ، یہ لائٹ انڈسٹری ہے، وہ سب کو، اور یہ جاب کریٹ کرتی ہے. آپ یہ دیکھیں صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے بلڈنگ بنی، اگر کوئی ایسے ایریا میں ریموٹ ایریا میں ایک نئی بلڈنگ بنتی، میں سمجھتا ہوں یہ اس کو میں کہتا ہوں منی انڈسٹری ہے. آپ نے کسی بھی ایک ایسے علاقے میں جا کے ایک اپارٹمنٹ بنایا، مثال کے طور پہ 3,000 گز پہ اپارٹمنٹ بنایا، 200 اپارٹمنٹ بنایا، اس ایریا میں جو بھی لوگ رہتے ہیں ان کو روزگار ملتا ہے. قریب میں رہتے ہیں تو ان کو ٹرانسپورٹیشن بچ جاتی ہے ان کی. تو میں سمجھتا ہوں
اور ابھی ہم انشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہے, ہم آباد کے پلیٹ فارم سے ایک کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں پورے وزیر اعظم کے ساتھ, تو جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ان کی فل سپورٹ ہو ہمارے ساتھ. اور اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے, میری ریکویسٹ ہے وزیر اعظم صاحب سے بھی, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک میٹنگ ہوئی اس کے بعد فالو اپ نہ ہوا. منتھلی بیسس پہ اس کا فالو اپ ہونا چاہیے. سارے ہمارے جو بھی یہاں کے پاکستان کے جو مین اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو ملا کے یہ کام ہونا چاہیے. اوبیسلی پرائم منسٹر صاحب از ویری کین کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے, اور اچھی بات ہے کہ اس پہ ایڈ آن آپ نے کیا. تو میں چنوائے صاحب سے پوچھنا چاہوں گی, چنوائے صاحب اوور آل اکانومی کے نمبرز کے اندر کنسٹرکشن سیکٹر ایک اپنا ویٹیج رکھتا ہے, آپ سمجھتے ہیں, اور جیسے ڈفرینٹ سیکٹرز کے لیے پالیسیز آنے کی بات چیت کی جا رہی ہے, یہاں کنسٹرکشن سیکٹر کو بھی اور تمام لوگوں کو ملا کر ایک چارٹر آف اکانومی یا ایک ایسی کنسسٹنٹ پالیسی دی جائے جو کہ 20 سال تک کے لیے ہو, جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز بھی موجود ہوں. اوبیسلی یہ وہ ڈیمانڈ ہے جو بزنس کمیونٹی عرصہ دراز سے کرتی چلی آ رہی ہے کہ ون ونڈو آپریشن بھی ہو اور ساتھ ساتھ چارٹر آف اکنامیز جو ہیں اس پہ سائن ہو. یہ وہ پالیسیز ہیں جو لانگ ٹرم پالیسی ہوگی, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے. ہماری جو پریفرنس رہے گی, چاہے وہ ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہوں, ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہوں, یا آئی ٹی انڈسٹری کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں انڈسٹریز ملک کے فارن ایکسچینج ریزروز کو بھی بڑھاتی ہیں, اور اکنامی کی جو جی ڈی پی پہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ ان تینوں انڈسٹریز کی بہت بڑی ہے. تو آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم وی آل شوڈ جوائن ہینڈس ٹوگیدر, کانسٹنٹ پالیسیز بنائیں, اکنامی چارٹر آف اکنامیز بنائیں, اور چارٹر آف اکنامی جو ہے وہ اس سے بہتر حالات میں یا اس سے بہتر وقت میں کبھی نہیں ہو سکتی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز, چاہے ان کے تعلق گورنمنٹ سے ہو چاہے اپوزیشن سے ہو, اس چارٹر کو ضرور سائن کریں, اور یہ لانگ ٹرم پالیسیز جو ہیں وہ قائم رہنی چاہیے. گورنمنٹس آتی جاتی ہیں, کوئی بات نہیں, لوگوں کی جو بھی جمہوری نظام ہے, لوگ جس کو چاہیں الیکٹ کر کے لے آئیں, مگر یہ نہ کریں کہ جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کو بار بار تبدیل کریں. ان سب سے بڑی بات یہ. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی جہاں بات ہوتی ہے, ون ونڈو آپریشن کی بات آتی ہے, اس کو بھی اس چارٹر آف اکنامی میں انکلوڈ کرنا ہے. تیسرا, آج ہم اسٹاک ایکسچینج پہ کمنٹ کر رہے تھے تو ایک بات مجھے دوبارہ یاد آ گئی کہ اس وقت جو آج ہم مارکیٹ کی حالت دیکھ رہے ہیں, دیکھیں مارکیٹ اپنے بالکل لو اسٹیپ پہ چلی گئی. ہفتے کے پہلے 2 دن جن لوگوں نے اپنے مال پے آف کا بیچنے تھے میوچل فنڈز نے, اور وہ فنڈ جو ہے وہ لوگوں کو پیسے واپس کرنے تھے, اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے 2 دن جو ہے وہ مارکیٹ نے اپنا ریڈ میں دیکھا. لیکن اس کے بعد مارکیٹ کی بہتری اس لیے ہو گئی کہ یہ وہ پرائسز ہیں کہ جو بڑی اٹریکٹیو لیولز ہیں. آج جس شیئر کا دام 800 روپے تھا وہ 200 روپے ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3-4 کے پی ای ریشو پہ میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی گنجائش ہے مارکیٹ میں کہ لوگوں کے لیے اس سے زیادہ اٹریکٹیو لیولز نہیں ہو سکتے. تو چنوائے صاحب ایک مارکیٹ کے اندر کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے, اور بات اس ہفتے کی نہیں ہے, بات لاسٹ ویک جو ایک بلڈ بات ہوا تھا اس ویک کی بھی ہے, اور اس کو بھی تھوڑا سا لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ مارکیٹ کریش کر گئی. 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ اپنا میوچل فنڈز کی جو ہے وہ کسی کے ٹائمنگز جو ہیں وہ 25 دسمبر تھے, کسی کے 30 دسمبر تھے, تو اکارڈنگلی جو ہے وہ لوگوں نے رول اوور ویک بھی تھا, ہم اس کو ایسے رول اوور ویک بھی تھا. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, انٹرسٹ ریٹ اور بڑھ جائے گا, اس کے بعد ڈالر ریٹ جو ہے وہ اور بڑھ جائے گا, تو لوگوں نے جو ہے وہ لکویڈیٹ کرنا شروع کیا اپنے آپ کو کہ ایئر اینڈ میں اپنی پوزیشن جو ہے وہ بہتر کر لیں. لیکن ایئر اینڈ میں پھر جب آپ نے دیکھا آخری 2-3 دن میں بائنگ آ گئی اور سب نے گرینز دیکھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا جینین انٹرسٹ اس مارکیٹ میں ہے, اور اس جینین انٹرسٹ کا آپ ظاہرہ اگلے ہفتے دیکھیں گے جب ان ساری چیزوں کا جو ابھی اقدامات ہو رہے ہیں ان کا پازیٹیو امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ آج کے دن, مطلب آج مارکیٹ کا کلوزر ہے, نیکسٹ ایئر میں اوپن ہوگا تو مارکیٹ کا کلوزر گرین ہے, اٹ مینس کہ ایک کانفیڈنس لیول ہے. اور فائنانس منسٹر صاحب کی پریس بریفنگ دینا جس میں ایک کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے جب کوئی فائنانس منسٹر یا پرائم منسٹر صاحب اسٹاک ایکسچینج میں اپنا انہوں نے بڑا کیٹیگریکلی دونوں اوکیزنز پہ یہ کہا کہ پاکستان کوئی ڈیفالٹ ہونے نہیں جا رہا. انہوں نے کہا میں بالکل واضح طور پہ یہ بات کر رہا ہوں. میں ان کا اس بات پہ اس لیے سپورٹ کروں گا کہ دیکھیں جو چیز پاکستان کے مفاد میں ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ اس وقت ڈیفالٹ ہونے کی بات نہ کرے, اور ہم نیگیٹو ریزروز میں نہیں ہیں, ہمارے آج بھی پازیٹیو ریزروز ہیں. زیادہ تر یہ ہے کہ جو کما رہے ہیں وہ اسی دن کھا رہے ہیں, جو کما رہے ہیں وہ اسی دن کھا رہے ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ. ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن انشاءاللہ وہ دن بھی آئیں گے کہ جب ہم ایڈیکویٹ ریزروز جو ہیں وہ بلٹ اپ کر لیں گے اور اکنامی پھر اپنی ڈگر پہ بہتر انداز میں. اگین آئی ایم ایف کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی, آئی ایم ایف کی ورچوئل میٹنگز اسٹارٹ ہو چکی ہیں, ریگولر بیسس پہ ہیں. عائشہ پاشا صاحبہ نے جو ہے وہ یہ بولا بھی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ نیگوسیشن کے حوالے سے؟ پاور ٹیرف, ٹیکسیشن سسٹم, کافی
क्वेश्चंस, इफ्स एंड बट्स जो है वो जनरेट देखिए हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि पाकिस्तान ने जो कुछ करना था वो करता रहा, चाहे वो पिछले दौर हुकूमत में था, चाहे इस दौर हुकूमत में है। कहीं या कहीं आइंदा होगा। कहीं कहीं जी हाँ, कहीं कहीं हमने लैप्स भी किए हैं, वो अपनी जगह पर हैं, मगर IMF भी इस बात को समझती है कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ के पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं, यहाँ पर जो है वो और किस्म के इश्यूज़ भी हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि IMF देने से पहले जितनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना चाहता है या जितना प्रेशर डालना चाहता है वो ज़रूर दे देता है, लेकिन मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये फंडिंग जो है वो नहीं होगी, वो इंशाल्लाह हो जाएगी और पाकिस्तान को जो है जो रिक्वायर्ड फॉरेन एक्सचेंज है उसके रिजर्व आ जाएंगे इट्स पाकिस्तान। नॉट ओनली अबाउट IMF। आप समझते हैं कि हमें दूसरे भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, चाहे सऊदी अरब है, चाहे कतर है, चाहे देखिए डेफिनेटली UAE मैं है। समझता हूँ कि UAE, Asian सऊदीया, development, हाँ। कतर ये सारे ऑन बोर्ड हैं, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। Yeah. और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता कोई डिफ़ॉल्ट भी नहीं होने देगा। पाकिस्तान एक एटॉमिक नेशन है। न्यूक्लियर पावर होने का मतलब ये नहीं कि जब लोग हमें पैसे दे दें, लेकिन न्यूक्लियर पावर होने का मतलब ये है कि लोगों के इंटरेस्ट हमारे साथ वाबस्ता हैं और इस इंटरेस्ट को रिवाइव करने के लिए पाकिस्तान की सपोर्ट जो है वो दोस्त ब्रदर मुल्क ममालिक ज़रूर करेंगे। और बहुत सारे लोन्स जब हमें कैटेगोरिकली डॉक्टर साहब ने बताया कि $31 बिलियन हमें पेमेंट करनी है अगले साल, तो मैं समझता हूँ कि हम वो फिगर कैसे ना कुछ करके मीट ज़रूर कर जाएंगे। क्योंकि हमने पहले ही ऑनर किए हैं सारी पेमेंट्स को, हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सारे ऑनर किया हुए है। हैं, बिफोर टाइम ऑनर हुए हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये $31 बिलियन जो है वो भी ऑनर हो जाएंगे। इस सेंस में ऑनर हो जाएंगे कि मैं ये समझता हूँ कि 14-15 बिलियन जिसकी एक तफसील दी हुई है पहले से, वो तो रिन्यू हो जाएंगे। लोन जो है वो दोबारा लोन की शक्ल में आ जाएगा जी। और हमें लोन रिपेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बाकी जो 15-16 बचते हैं मैं समझता हूँ उसका भी एडिशनल लोन्स की सूरत में, कुछ वेवर्स की सूरत में, कुछ कैरी फॉरवर्ड की सूरत में ये मैं समझता हूँ काम हो जाएगा। हमने अपनी इंपोर्ट्स पे भी अच्छी खासी ब्रेक लगाई हुई है। जो वो कंडीशन थी कि $6-7 बिलियन का इंपोर्ट जो है वो हर महीने हो जाता था, Right. अब हम उसको काफ़ी नीचे लेकर आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एट पार लाने से जो डिप्लीशन इस साइड पे था वो एटलीस्ट कम हो जाएगा। वो इक्वल हो गया, पैरेलल हो गया। नदीम साहब प्लीज डू कमेंट ऑन दैट। एक्सपोर्ट के हवाले से बात करते हैं। हर सेक्टर की एक अपनी एक्सपोर्ट नंबर्स होते हैं। टेक्सटाइल का नाम बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर आता है कि वो 80% ऑफ द एक्सपोर्ट्स जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर की होती है, फर्दर 20 जो है वो अदर सेक्टर्स की होती है। अब तो IT भी अच्छा हो गया। व्हाट डू यू थिंक कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सीमेंट की एक्सपोर्ट बड़ी रिलेटेड होती थी, अदरवाइज और कौन सी एक्सपोर्ट्स है जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए? टॉकिंग अबाउट टाइल्स एंड अदर थिंग्स, यहाँ पर सेरेमिक्स के अंदर हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास भी मार्बल अच्छा है, हमारे पास भी ये है टेक्नोलॉजी, सो हम इंपोर्ट क्यों करते हैं? उसके ऊपर क्या पाबंदी होनी चाहिए? देखिए अभी हमारी काफ़ी टाइल्स वालों के साथ बातचीत हुई, आबाद भी आए वो लोग, और हमने उनसे रिक्वेस्ट ये की कि हम सब चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूज़ करें। आपको पता है यहाँ ईरान से टाइल आती है, वो उसके मुकाबले में 200 रुपये मीटर कम में हमें मिल जाती है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमें क्यों नहीं देते? तो कहते हैं हमें जो है वो कॉस्ट वो हम नहीं मीट कर पाते, हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हमें महंगी मिलती है। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे गवर्नमेंट को, जैसे अभी काफ़ी चीज़ें मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट अगर 1-2 साल सिर्फ बिजनेस मैन के साथ, बिजनेस के स्टेक होल्डरों के साथ बैठ के डे टू डे मीटिंग करे, तो मैं समझता हूँ काफ़ी मसाइल का हल तो बहुत जल्दी निकल आएंगे। अभी देखिए छोटी छोटी चीज़ें अभी आपने कहा कि कॉस्ट मीट नहीं होती, तो मैं ज़रा उसी से ही एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हमारे पास ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ज़रूरी है। हमारे पास इंटरेस्ट रेट हायर साइड पे है, मार्कअप की भी आपने एक्सपोर्ट के हवाले से देख लिया। डेली बेसिस पे हम डिफरेंट न्यूज़ सुनते हैं और ख़ासकर जो पॉलिसी रेट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेसेस। आप समझते हैं कि ये और सब्सिडी वी आर नॉट अलाउड टू सब्सिडाइज एनीथिंग, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में वो भी बैकआउट नहीं कर सकते, तो फिर इस सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ के कोई इकदाम होगा? देखिए इकदाम तो सारे हो सकते हैं, अगर हुकूमत की विल हो, हुकूमत चाहे सब कुछ हो सकता सर है। हुकूमत तो कोशिश कर ही रही है ना, कुछ लोगों को भी विल होनी चाहिए देखिए ना, हुकूमत कोशिश करती है, लेकिन हुकूमत, मैंने आपको जो माइनस पॉइंट है ना वो ये है कि हम साल में एक दफ़ा स्टेक होल्डर से मिलते हैं। अगर हम साल में एक दफ़ा स्टेक होल्डर से मिले, कम्युनिकेशन गैप है हमारा। सब कुछ हो सकता है, बिजनेसमैन भी सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, हुकूमत भी कर सकती है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन गैप है ना ये ख़त्म होना चाहिए। अभी देखें ना, हमारे पास अगर अभी हमारे पास जो रेलवे है, PI है, अगर इसको एक प्राइवेट सेक्टर में दिया जाए, उनको कहा जाए 3 साल आपने हमें कुछ नहीं देना, 3 साल बाद हमें दीजिएगा, तो हमारे पास तो बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन हमारे ये कम्युनिकेशन गैप जो है ना ये बहुत मैटर करता है। कम्युनिकेट नहीं करेंगे हम, कोई भी मसला हल नहीं होगा। चलिए लेट्स बी सजेस्टिव। अगर कम्युनिकेशन हो जाता है, क्या समझते हैं आप, क्या राय होनी चाहिए आपकी, क्या
सजेशंस हैं? कम्युनिकेशन हो जाता है तो मैं समझता हूँ हमारे काम भी शुरू हो जाएंगे। जो हर्डल्स हैं अभी, जैसे ईज ऑफ क्या चीज़ होगा? डूइंग की बात हुई, अभी हमारे यहाँ जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में वर्ल्ड बैंक के ताउन से एक काम शुरू हुआ है, लेकिन उसमें हो ये रहा है कि हमारे हाई राइज अप्रूव नहीं हो रहे हैं वहाँ पर। SBCA में SBCA में 120 गज और 80 गज के प्लॉट जो हैं वो ऑनलाइन वहाँ हो जाते हैं, डिजिटल पे हो जाते हैं, नहीं उस पे हो जाते हैं, लेकिन हमारे हाई राइज नहीं होते। अभी कल ही हम उस मीटिंग में हमने भी कहा कि जी वो भी उसी वन पेज पे होनी चाहिए। हाई राइज आप समझते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा काम होना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। आगे कराची वैसे ही बहुत एक्सपेंड कर रहा है, इसको थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। वर्टिकल देखें ना, वर्टिकल हमारी नीड है, वर्टिकल होना चाहिए। अगर हम इसी तरह एक्सपेंड करते जाएंगे तो हमारे पास तो ज़मीन शॉर्ट हो जाएगी हमारे पास, फिर हमें एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए होगी। बिल्कुल अच्छा, ड्यू टू फ्लड सिंध के अंदर बहुत डैमेज हुआ है, पंजाब डिफरेंट बलूचिस्तान के अंदर बहुत डैमेज हुआ है, लेकिन सिंध की बात करें अगर हम, क्या समझते हैं आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को? तो अब बहुत ज़्यादा एक ऑप्शंस आ गए हैं कि आपके पास बहुत सारा काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसेज है, जो कितने ही डैमेज हो गए तो दोबारा उनकी रिहैब के काम में मदद है। क्या समझते हैं आप कितना अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर वर्किंग ऑर्डर में होगा? देखिए, मैं तो समझता हूँ आने वाले साल, मैं तो कभी इसको मायने समझती नहीं, मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर ख़ासतौर पर कराची के अंदर कंस्ट्रक्शन का बहुत स्कोप है और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें बहुत स्कोप है। लेकिन बस जो इस वक्त जो हमारे, जब तक हमारे पॉलिटिकल हालात स्टेबल नहीं होंगे, हम कोई भी जो है इन्वेस्टर भी, अभी आपको पता है 20 से 25% जो है रियल एस्टेट पीछे आ गया, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में 50% हो जाएगा, क्योंकि अनस्टेबिलिटी वो कोई भी कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं। हर कोई सोचता है कि यार मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे पैसे स्टक हो जाएंगे और ये डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये सारे मसाइल का हल जो है वो बैठ के टॉक है और कोई भी नहीं इसका। वेल, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज के मार्केट में देखते चलते हैं क्या रही परफॉर्मेंसेस। ओपन हुई गोल्ड के प्राइसेस, गोल्ड की पर तोला 1,83,200 रुपीज़, काफ़ी हायर साइड पे गोल्ड की पर तोला प्राइस दिखाई दे रही है। लोकल मार्केट में गोल्ड पर 10 ग्राम 1,57,070 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आज $1,819.17, ऑयल WTI पर बैरल $78.42, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $83.54। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 242.33, सेलिंग वाज बाइंग रही 241.8, सेलिंग वाज 242.33। यूके पाउंड बाइंग रही 272.63, सेलिंग वाज 273.23। यूएस डॉलर बाइंग रही 226.4, सेलिंग वाज 226.9। चाइनीज युआन बाइंग रही 32.63, सेलिंग वाज 32.7। सऊदी रियाल बाइंग रही 60.28, सेलिंग वाज 60.41। यूएई दिरहम बाइंग एट 62.09, सेलिंग वाज 62.22। कुवैती दिनार बाइंग रही 740.67, सेलिंग वाज 742.3। एंड लास्टली कतरी रियाल बाइंग रही 62.2, सेलिंग वाज 62.34। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। आज के दिन हम देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। हमें ऑलरेडी ऑफर है रशिया के हवाले से, तो वो भी हम बात करेंगे, और साथ साथ ये जो ऑयल प्राइसेस है वो कितना ज़्यादा मदद कर सकते हैं हमें इकोनॉमी के रिवाइवल में, वो हम डिस्कस करते हैं। चुनाव साहब, एक तो मैं चाहती हूँ कि ये भी कॉमेंट करें आप, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक बड़ा ही पेसिमिस्टिक ओवरव्यू दिखाई देता है, वो क्यों है? और दूसरा ये कि ये जो ऑयल प्राइसेस हैं वो इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, दो बातें हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 62 अलाइड इंडस्ट्रीज़ को वो चलाती है, और जब वो 62 अलाइड इंडस्ट्रीज़ चलती हैं तो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी भी जाता है जी। तो ये कंट्रीब्यूशन जो है उसको कभी भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसीलिए कंस्ट्रक्शन को एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया। मैं समझता हूँ कि इस पे हम जितनी तवज्जो देंगे, दुनिया भर में जो है वो लोगों की खाने पीने के बाद पहली प्रायोरिटी ये होती है कि जी घर लिया जाए। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी मार्केट है। मैं इसको वर्जिन मार्केट तो नहीं कहूँगा, लेकिन वर्जिन मार्केट इस सेंस में कहूँगा कि लोगों की एपेटाइट मौजूद है। आप देखें, कोई भी अगर नया अच्छा प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो उस पर जो है वो लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो बुकिंग वगैरह करते हैं, फिर इस पर इन्वेस्टर्स भी मैदान में आते हैं।
تو یہ تو ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے کہ انویسٹر آئے گا، وہ پیسے بنائے گا، اس میں انویسٹ کرے گا، تو اور ریٹیلرز بھی جو ہیں انسینٹیوائز ہوں گے. نو ڈاؤٹ وہ گورنمنٹ کو اپنی پالیسی دینی چاہیے کہ نچلے طبقے کے لیے کوئی ایک کانسٹنٹ پرائز کے اوپر جو ہے وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم، جس کا ایک پہلے کانسیپٹ آیا تھا، اس کو جاری رکھے تاکہ وہ میکسیمم جو لوور طبقے کا آدمی ہے اس کو بینیفٹ مل جائے. رائٹ. دوسری ہم بات کر رہے تھے آئل سیکٹر کی. دیکھیں پاکستان میں آئل بیسڈ امپورٹ جو ہے وہ 67% آف دی ٹوٹل امپورٹس ہیں، جس میں ہر قسم کی یعنی آئل پروڈکٹس، آئل، گھی، تیل، ساری چیزیں شامل ہیں. ایون کوکنگ آئل بھی شامل ہے جو باہر سے امپورٹ ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اور پاکستان کا ایک ویلیوبل فارن ایکسچینج جو ہے وہ اس میں خرچ ہوتا ہے. آج وقت یہ ہے کہ اس ویلیوبل فارن ایکسچینج کو بچانے کے لیے مختلف آؤٹ آف دا باکس سلوشن لے کر آیا جائے، جس میں سب سے پہلا جو ہے وہ یہ کہ سستا تیل جو ہے وہ پاکستان کو ملے اور کانسٹنٹ لیول پہ ملے. رشیا کے ساتھ جو یہ بات آئی ہے میں سمجھتا ہوں ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز پہ وہ ڈینٹ نہیں پڑے گا جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس کے جو دوسرے سلوشنز ہیں آئل سبسٹیٹیوشن کے، وہ ہمیں کرنے چاہیے میں سمجھتا ہوں. اور اس کے لیے گورنمنٹ کو، ہماری ایگریکلچر منسٹری کو، پیٹرولیم منسٹری کو، یہ ساری انڈسٹری کا کمبائنڈ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارا جو ہے وہ ہم آئل جو ہے وہ ویجیٹیبل سے بھی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس کی ایک کانسٹنٹ پالیسی آنی چاہیے کہ یہ پرٹیکولرلی ویجیٹیبل جو آئل اورینٹیڈ گروتھ کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرنے کے بعد ہی ہم ملک کو جو ہے وہ صحیح معاشی ترقی کی راہ پہ لا سکتے ہیں. فورن ایکسچینج کا آپ نے چنائے صاحب ذکر کیا ہے. فورن ایکسچینج ڈالر ہمارے ملک میں وینش ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کے بارے میں 12 ہمارے پاس انالیسز موجود ہیں، لیکن پھر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں گرے چینلز کیوں یوز ہو رہے ہیں؟ اتنا گیپ کبھی بھی نہیں ہوا جتنا آج کل دکھائی دے رہا ہے. دیکھیں دو اس کی سب سے بڑی وجوہات ہیں. ایک تو افغانستان کا جو چینل ہے کہ افغانستان میں بے تحاشا جو ہے وہ اوپن مارکیٹ سے ڈالر خرید کے اسمگل کیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنی بارڈرز کو جو ہے وہ اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے اور کون اس کے میجر بائرز ہیں. تو گورنمنٹ کو امیڈیٹ جو ہے they are not in favor in the country. آپ سمجھتے ہیں کہ دشمن عناصر ہیں جو کر رہے ہیں دیکھیں سب؟ وہ ایک تو دشمن عناصر بھی ہیں اور وہ ہمارے کاروباری لوگ بھی ہیں جو اس ملک کا بھلا نہیں سوچتے، صرف اپنا سوچتے ہیں. تو یہ جو اتنا بڑا آپ گیپ دیکھ رہے ہیں وہ ڈالر کی ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے گیپ دیکھ رہے ہیں. ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہو سکتی ہے، آفیشیل چینل سے آ سکتا ہے. پھر مجھے یہ بات بتائیں کہ میں اگر باہر بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے یہاں 235 کے بجائے 260، 65، 70 روپے تک کا ڈالر جو ہے وہ اس طرح مل رہا ہے، تو میں کون سا چینل پریفر کروں گا؟ آفیشیل چینل میں تو 225-30 روپے، انٹر مارکیٹ ریٹ 235-36 روپے، اور اس کے بعد پھر اگر اب اس پہ آ جائیں اوپن مارکیٹ وہ 265 سے وہاں سے اویلیبلٹی نہیں ہے نا اگر انٹر مارکیٹ یا وہاں سے کرتے ہیں. میں اگر بیچنا چاہوں گا تو میں پھر 60-65 میں تو بیچ سکوں گا. تو میں کیوں گورنمنٹ کو جو ہے وہ 225 سے آفیشیل چینل سے بیچوں گا؟ تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ضروری ہے. دیکھیں وہ جب ہی رک سکتا ہے جب یہ اوپن مارکیٹ کا اور انٹر بینک کا جو ریٹ ہے وہ آلموسٹ برابر آ جائے گا. 1 آدھ روپے کا فرق اول تو کوئی بیچنا نہیں چاہ رہا ہے آج کل، اب صرف بائرز ہی دکھائی دے رہے ہیں. بہت کم اور بہت ہی جو لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے وہ آ جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر. آپ بارڈرز کو اسٹرینگتھن کر دیں، ہر قسم کی پابندی بارڈرز پہ لگا دیں. جو ہمارے یہ اپنا چمن بارڈر ہو گئی یا پشاور کی بارڈر ہو گئی یا دوسری بارڈرز ہو گئی، ان بارڈرز کو جب تک آپ سیل نہیں کریں گے، ان کی اگر صحیح چیکنگ نہیں کریں گے اور وہاں پہ لوگوں کو اس بات پر مجبور نہیں کریں گے کہ جی یہ ناجائز کام ہے جو نہیں ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں اگر 2-3-4 دن اگر بلاکیڈ آ گیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈالر جو ہے وہ نارمل صورتحال پہ آ جائے گا. اور جو یہ ایک دم شور مچا ہوا ہے کہ جی ڈالر مل نہیں رہا، ڈالر مل نہیں رہا، پھر ڈالر ملے گا آپ کو. فائنانس منسٹر صاحب اس پر بھی نظر رکھے ہوئے ہوں گے اور اچانک سے کریک ڈاؤن ہوگا. انہوں نے کل اسٹاک ایکسچینج کی اسپیچ میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. افغانستان والا جو ایشو ہے ڈالرز کا اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے میٹنگز کی ہے، ہماری سرحدوں کو بلاک بھی کیا ہوا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ زیادہ مزید سٹیپس لینے کی ضرورت ہے اور یہ اگر جب تک سٹیپس نہیں لیں گے ہم اسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. رائٹ. ندیم صاحب ایک تو انہوں نے بات کی ڈالر کے حوالے سے، اسٹیل کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گی. جو برانڈز ہیں وہ مارکیٹ کے اندر جو فکس پرائز ہیں یا پھر جو ان کی ایک ہے پرائز اس کے اوپر میسر ہے، بٹ وہ جو ایک ان برانڈڈ اسٹیل ہوتا ہے وہ ہمیں تھوڑا سستا مل جاتا ہے. تو کیا وہ بھی ایسے ہی دوسرے ملکوں سے آ رہا
رہا ہے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں ہماری مارکیٹ کی مینیپولیشنز ہیں جو ہمیں تھوڑا سا سستا کر کے مل جاتا ہے, جس پہ ہمارے سارے جو اسٹیل کے ایکچوئل برانڈز ہیں وہ بڑے شاؤٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو میرے خیال سے مارکیٹ کا یہ حال ہے کہ جو مارکیٹ جس طرح کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے بہت سلو ڈاؤن ہے, تو آپ کو جو برانڈڈ ہے وہ بھی کم ریٹ پہ مل جاتا ہے اگر آپ کو تھوڑی کوشش کریں کیش پہ مل جاتا ہے. اچھا. لیکن جس طرح سے یہ جو ان برانڈ آتا ہے دوسری جگہ سے بھی آ جاتا ہے تو وہ بھی مارکیٹ وداؤٹ میں اینی نیم, وداؤٹ اینی نیم, لیکن وہ پھر ہمارے کام کا نہیں نا, ہمیں گریڈ میٹ نہیں کرتا, ہمارا گریڈ بھی میٹر کرتا ہے. ہائی ریز میں ہم وہ تو نہیں لگا سکتے, بالکل وہ تو پھر یہ نہیں سمجھ لیں ایک ڈیزاسٹر پیدا کرے گا. تو وہ اسٹیل یوز ہوتا ہے چھوٹے جو بنگلے بن رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک آپ کے توسط یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں گورنمنٹ کو ایک تو جو ریونیو کا جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ کس طرح بھی آ رہا ہے کہ ہمارا جو انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کو بھی روکنا چاہیے. اس کی مثال اسی طرح سے ہے کہ جو اسمگل کرتا ہے وہ ریونیو نہیں ملتا, تو ہمارے انلیگل کنسٹرکشن جو ہوتی ہے حکومت کو اس کو بھی روکنا چاہیے. تو وہ سارا وہاں پر یوز ہوتا ہے. انلیگل کنسٹرکشن کائنڈ آف انلیگل کنسٹرکشن یہ ہوتی ہے کہ جو پورشن بنتے ہیں یہاں پر وہ بھی ہمارے بلڈروں کے نام پہ آتے ہیں کہ بلڈر کے کھاتے میں آ جاتے ہیں. تو وہ بھی لوگ پھر ان کو کہتے ہیں کہ یہ بلڈر مافیا ہیں. جو 200 گز کا پلاٹ ٹوٹ کے اس پہ جو ہے 4 منزلی بلڈنگ بن جاتی ہے, وہ جو ہے انلیگل کنسٹرکشن ہوتی ہے, نہ اس کا نقشہ ہوتا ہے, وہ رات دن جلد سے جلد بن جاتی ہے. 4 اسٹوری بلڈنگ چھوٹی سی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پھر ایس بی سی اے کریک ڈاؤن کرے. اس کو تو ہم ہمیشہ اس کو ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں اور منع بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کو ڈیمولش کریں, چاہے ہمارا ممبر بناتا ہے. اگر ہم ممبر تو کوئی بھی نہیں بناتا ہمارا, لیکن اس کو ممبر بنائے گا تو پھر آباد اس کی تو آباد جو ہے آباد ایسے ممبر کو بھی نہیں لیتا, کیونکہ آباد ممبر ہونے کے لیے 400 گز کا پلاٹ ہونا چاہیے, این ٹی این رجسٹرڈ ہونا چاہیے. نہ وہ این ٹی این رجسٹرڈ ہوتے ہیں, وہ بلڈنگیں بناتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی وہ سر یہ وہیں یوز ہوتا ہے, جو خراب سیمنٹ آتا ہے وہ بھی وہیں یوز ہوتا ہے, ساری چیزیں وہیں یوز ہوتی ہیں. تو اس کو بھی روکنا چاہیے, میں سمجھتے ہیں آپ روکنا چاہیے, کیونکہ جب بارش ہوتی ہیں سب زیادہ بلڈنگز گر گئی ہیں, تو پھر یہ کون آنسریبل ہوگا اس کے لیے؟ اور یہ میں بتاؤں آپ کو کہ اگر اللہ نہ کرے یہاں اگر 7 کا وہ اگر کبھی ارتھکویک آ گیا تو یہ ساری جو بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں جو جس طرح کے اسٹیل یوز ہوا ہے تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا ہمارے ملک کے لیے. رائٹ, چلیں جی اس کے اوپر تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. چنائے صاحب میں پھر ابھی لاسٹ منٹس ہیں کچھ پروگرام کے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایئر کے اندر جو ہوا سو ہوا, کچھ چیزیں بڑی اچھی ہوئیں, کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جو ہمیں ایسا لگ رہا ہے مہنگائی ہو گئی یا کچھ ہیں ایشوز, آپ سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر کے اندر ہماری کیا تیاری ہے اور نیکسٹ ایئر کے اندر ہمیں کیسے آغاز کرنا چاہیے؟ 2022 ایک بڑا خوفناک سال تھا, چاہے آپ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے لے لیں, چاہے لوکل مارکیٹس کے حوالے سے لے لیں, چاہے کسی بھی انڈسٹری کے لیے لے لیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فیبری مارچ سے ایک پولیٹیکل ٹرموائل آیا ہوا تھا, اور وہ پولیٹیکل ٹرموائل جو ہے وہ اب تک چل رہا ہے. ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ثانیہ جو ہوا, میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں ہوا, وہ یوکرین وار کا ہوا. اور یوکرین وار کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ساری دنیا میں ہر چیز مہنگی ہو گئی, ہر کموڈٹی مہنگی ہو گئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک عجیب سا جو ہے وہ مارکیٹ میں صورتحال بن گئی. اب اس عجیب صورتحال کو مینیج کرتے کرتے پاکستان جیسا ملک جو ہے ظاہر ہے وہ اتنا ویل پریپیئرڈ بھی نہیں تھا. اور پھر میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ کہ پھر ہمارے یہاں سخت ترین بارشیں اور اس کے بعد سخت ترین فلڈز. تو پاکستان کے اوپر تو جس کو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا مصیبتوں کا جو پہاڑ ٹوٹ پڑا, اس پہ کوئی دو رائے نہیں تھی کہ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے پاکستان تیار نہیں تھا. اور ظاہر ہے جب تیاری نہ ہو اور یہ ساری مصیبتیں سر پہ پڑیں تو پھر یہ کنڈیشنز جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ ہیں. اور اس میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی کو بھی ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں. یہ نیچرل فینومنا ہے, چاہے وہ یوکرین وار ہو, چاہے بارشیں ہوں, چاہے سیلاب ہوں. لیکن اب اس کے بعد جو گورنمنٹ نے اقدامات کرنے شروع کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں, میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ 2023 جو ہے وہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ بہتر سال ہوگا. لیکن ایک پھر وارننگ ہمارے پاس کلائمیٹ چینج کی ایک بہت بڑی ہے کہ اگر خدا نخواستہ لاسٹ ایئر کی طرح پھر فلڈز آ گئے, پھر اب جو ہے وہ بارشیں آ گئی, تو ہم کیا کریں گے. تو دعا کریں یہ کلائمیٹ چینج کا افیکٹ پاکستان میں کم از کم اس سال نہ آئے, تاکہ ہم اپنے آپ کو اسٹیبلائز کر لیں, ہماری اکنامی کو رائٹ ڈائریکشن میں لے جائیں. پھر سپوزڈلی 2023 ہمارا الیکشن ایئر بھی ہے, اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے, تو پاکستان کے لیے یہ پھر ڈیفیکلٹ ایئر ہے. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پیپل اگر گورنمنٹ پالیسیز بناتی ہے تو ہم حالات کو بہتری کی طرف جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. ویل چنائے صاحب, ویری ویل انالیسز آپ نے ایک ڈیفائن کیا پورے ایئر کو. میں ندیم صاحب آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ اس ایئر کے لیے آپ کی کیا کیا جو ہے وہ رائے تھی, اور دوسرا یہ کہ نیکسٹ ایئر جو آ رہا ہے اس کے لیے کیا کیا ہماری تیاری ہے. دیکھیے یہ سال تو اللہ تعالیٰ نے جیسے تیسے کر کے گزار دیا ہمارا. اٹ واز ڈیفیکلٹ ایئر. جی ہاں, بہت ڈیفیکلٹ تھا ہر کسی کے لیے, ٹیکسٹائل کے لیے, کنسٹرکشن کے لیے, سب کے لیے ڈیفیکلٹ تھا.
لیکن 2023 میں سمجھتا ہوں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، صرف مل بیٹھ کے اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان کو ڈھونڈ لیں گے تو ہم بہت زیادہ اس ملک کے اندر بہت سارے کام کر سکتے ہیں. اور 2023 ایک تو الیکشن کا بھی ایئر ہے. میں کہتا ہوں کوئی بھی پارٹی جیتے، جو بھی پارٹی جیتے، اکانومی اچھی ہونی چاہیے، اکنامی اچھی ہونی چاہیے. ہمیں صرف اکنامی پہ بات ہونی چاہیے، یا اس میں ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. اکنامی صحیح ہوگی تو ہم سب صحیح ہو جائیں گے. ہم 500 روپے کا بھی پیٹرول ڈلوائیں گے، ہم سریا جو ہے جب آپ کی بائنگ پاور ہوتی ہے تو آپ سب کچھ افورڈ کر سکتے ہیں. ہم 3 لاکھ کا سریا بھی لیں گے، سب لیں گے ہم. لیکن اکنامی بہتر ہوگی. آپ اور میں جو ہے نا بجلی کا بل بھی 50,000 بھریں گے، لیکن اکنامی بہتر ہونی چاہیے بس. تھینک یو سو مچ. ندیم صاحب ہمارے ساتھ ایک موجود بہت تھے. بڑا افیکٹ چنوائے جو ہے، صاحب، ایک جی منٹ میں میں کہہ دوں آپ کو کہ اس وقت جو ایکسپورٹ ریفائننس اور LTTF کا جو ہے جی 2% بڑھ گیا ہے 11 سے 13، اس کا بھی ایک بہت بڑا افیکٹ آئے گا ٹیکسٹائلز پہ. لیٹس سی ہاؤ اٹ پرفارمس انٹل انلیس کے ٹیکسٹائل میں کوئی بینیفٹ جو ہے وہ مل جائے. یہاں نیگیٹو خبر ضرور ہے. ویل تھینک یو سو مچ. چنائے صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ندیم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی جس میں اکانومک نمبرز، خاص کر جو نیکسٹ ایئر کے لیے پریڈکشنز اور فورکاسٹ ہیں، وہ بھی آج ہم نے ڈسکس کی. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اس ایئر کے اندر تھوڑی سی ڈفیکلٹیز موجود تھیں. ایز اے نیشن ہمیں آئیڈیا یہ ہے کہ اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے، اور اس پوٹینشیل کو اوبلائج کرنے کی ضرورت ہے فردر، کہ آنے والے دنوں میں ہماری چیزیں اچھی ہوں. ڈونٹ اسپریڈ رومرز، کوئی بھی نیگیٹو خبر نہیں پھیلانی، یہ عہد کر لیں. اس ایئر کے ساتھ ہی چھوڑ دیں اس کو. نیکسٹ ایئر کے اندر نیکسٹ نیو جو اپرچونیٹیز ہیں اس کے بارے میں سوچیں. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. ہیپی نیو ایئر. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.